रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। दोस्तों, आज राहिश की शान मौला कायनात पार्ट 10 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं हम आज अपने मौजू की तरफ। राहिश की शान मौला कायनात पार्ट 10। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। और मैं मदीने की जानिब न कैसे खिंचूं, मैं मदीने की जानिब न कैसे खिंचूं, मैं मदीने की जानिब न कैसे खिंचूं, मेरा तो जीना मरना मदीने में है, मेरा तो जीना मरना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खिंचूं, मेरा तो जीना मरना मदीने में है। और अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है। जिसका हम पल्ला कोई महल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खिंचूं, मेरा दीन और ईमान मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खिंचूं, मेरा दीन और ईमान मदीने में है। और फिर मुझे मौत का कोई ख़तरा न हो, फिर मुझे मौत का कोई ख़तरा न हो, मौत क्या ज़िंदगी की भी परवाह न हो। फिर मुझे मौत का कोई ख़तरा न हो, मौत क्या ज़िंदगी की भी परवाह न हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहें, काश सरकार एक बार मुझसे कहें, काश सरकार एक बार मुझसे कहें, अब तेरा जीना मरना मदीने में है, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खिंचूं, मेरा दीन और ईमान मदीने में है, मेरा दीन और ईमान मदीने में है। और सरवरे दो जहां से दुआ है मेरी, सरवरे दो जहां से दुआ है मेरी, सरवरे दो जहां से दुआ है मेरी। हाँ बचश्मे तर इल्तजा है मेरी, इनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, इनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोज़ाना जाना मदीने में है। इनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोज़ाना जाना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खिंचूं, मेरा दीन और ईमान मदीने में है। और अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है। जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं,
جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے۔ اور جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی۔ میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی۔ میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے۔ اور جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ شریف کی بعد بہادری نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق شان مولا کائنات، کہ ماورائے گماں علی حیدر، ماورائے گماں علی حیدر، شاہد کن فکاں علی حیدر، ماورائے گماں علی حیدر، شاہد کن فکاں علی حیدر، بزم ہستی کا مرکزی نقطہ، بزم ہستی کا مرکزی نقطہ، ہر جگہ درمیان علی حیدر، ہر جگہ درمیان علی حیدر، بزم ہستی کا مرکزی نقطہ، بزم ہستی کا مرکزی نقطہ، ہر جگہ درمیان علی حیدر۔ اور نور احمد سے نیر و تاباں، نور احمد سے نیر و تاباں، چار سو ذو فشاں علی حیدر، نور احمد سے نیر و تاباں، چار سو ذو فشاں علی حیدر، ماورائے گماں علی حیدر، شاہد کن فکاں علی حیدر۔ اور شہر علم کا نبی ہے، شہر علم کا نبی وہ حیدر، شہر علم نبی کا وہ حیدر، بحر علم رواں علی حیدر، شہر علم نبی کا وہ حیدر، بحر علم رواں علی حیدر۔ اور علم و حکمت میں وہ بلا تمثیل، علم و حکمت میں وہ، علم و حکمت میں وہ بلا تمثیل، مصحف عارفاں، مصحف عارفاں، مصحف عارفاں علی حیدر۔ علم و حکمت میں وہ بلا تمثیل، علم و حکمت میں وہ بلا تمثیل، مصحف عارفاں علی حیدر، ماورائے گماں علی حیدر، شاہد کن فکاں علی حیدر۔ اور ذات اقدس کی آئینہ سازی، ذات اقدس کی آئینہ سازی، عکس کا رازداں علی حیدر، عکس کا رازداں علی حیدر۔ اور جان عالم نے خوب فرمایا، جان عالم نے خوب فرمایا، جان عالم نے خوب فرمایا، ہے میرا جسم و جاں علی حیدر، ہے میرا جسم و جاں علی حیدر۔ جان عالم نے خوب فرمایا، جان عالم نے خوب فرمایا، ہے میرا جسم و جاں علی حیدر۔ اور راہ حق کے مسافروں کے لیے، راہ حق کے مسافروں کے لیے، منزل کارواں علی حیدر، منزل کارواں علی حیدر۔ اور عارفان اولا نے بتلایا،
عارفان اولا نے بتلایا سر سر نہاں علی حیدر، سر سر نہاں علی حیدر۔ اور اس کو بس دیکھنا عبادت ہے، اس کو بس دیکھنا عبادت ہے، اس کو بس دیکھنا عبادت ہے، اس کو بس دیکھنا عبادت ہے۔ قبلۂ عاشقاں علی حیدر، قبلۂ عاشقاں علی حیدر۔ اور جان عالم نے خوب فرمایا ہے میرا جسم و جاں علی حیدر۔ اور اس کو دیکھنا بس عبادت ہے، اس کو دیکھنا بس عبادت ہے، اس کو دیکھنا بس عبادت ہے، اس کو بس دیکھنا ہی عبادت ہے، اس کو بس دیکھنا ہی عبادت ہے۔ او قبلۂ عاشقاں علی حیدر، قبلۂ عاشقاں علی حیدر، قبلۂ عاشقاں علی حیدر۔ اور پائے ساقی نے مست کر ڈالا، پائے ساقی نے مست کر ڈالا، نعرۂ مہکشاں علی حیدر، نعرۂ مہکشاں علی حیدر۔ اور کیا بگاڑے گی گرمی محشر، کیا بگاڑے گی گرمی محشر، ہے میرا صاحباں علی حیدر، ہے میرا صاحباں علی حیدر۔ کیا بگاڑے گی، کیا بگاڑے گی گرمی محشر، کیا بگاڑے گی گرمی محشر، ہے میرا صاحباں علی حیدر، ہے میرا صاحباں، ہے میرا صاحباں علی حیدر، ہے میرا صاحباں علی حیدر۔ اور ہے یہ فیضان باصفا ورنہ، ہے یہ فیضان باصفا ورنہ، یہ بیاں اور کہاں علی حیدر، یہ بیاں اور کہاں علی حیدر، یہ بیاں اور کہاں علی حیدر۔ اور کاروان حیات کا یوسف، کاروان حیات کا یوسف، رہبر انس و جاں علی حیدر، رہبر انس و جاں علی حیدر۔ کیا بگاڑے گی گرمی محشر، ہے میرا صاحباں علی حیدر۔ اور اس کو دیکھنا، اس کو بس دیکھنا عبادت ہے، اس کو تو بس دیکھنا عبادت ہے، اس کو ہی بس دیکھنا عبادت ہے، اور اس کو تو بس دیکھنا عبادت ہے، اس کو تو بس دیکھنا عبادت ہے۔ او قبلۂ عاشقاں علی حیدر، قبلۂ عاشقاں علی حیدر، ہے میرا صاحباں علی حیدر، قبلۂ عاشقاں علی حیدر۔ اور جان عالم نے خوب فرمایا، جان عالم نے خوب فرمایا، ہے میرا جسم و جاں علی حیدر، ہے میرا جسم و جاں علی حیدر۔ اور علم و حکمت میں وہ بلا تمثیل، وہ مصحف عارفاں علی حیدر، یہ بیاں اور کہاں علی حیدر، رہبر انس و جاں علی حیدر، قبلۂ عاشقاں علی حیدر، نعرۂ مہکشاں علی حیدر، شاہد کن فکاں علی حیدر، چار سو ذو فشاں علی حیدر، بحر علم رواں علی حیدر، مصحف عارفاں علی حیدر، عکس کا رازداں علی حیدر، منزل کارواں علی حیدر، سر سر نہاں علی حیدر، قبلۂ عاشقاں علی حیدر، و نعرۂ مہکشاں علی حیدر، ہے میرا صاحباں 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 علی حیدر۔ حق علی لجپال، علی لجپال، علی لجپال، علی لجپال، یا علی جوڑی جیوے۔ میری دعا ہے ان آنسوؤں کے ساتھ مالک مولا مشکل کشا کی عزت و عظمت اور ساری آل اولاد کا واسطہ، اللہ پاک آپ سب کی مشکلیں آسان فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی ساری مشکلات کو آسان فرمائے، نیک حاجات کو پورا فرمائے، مالک اپنی خاص نگاہی کرم اور نگاہی فضل عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے لیے اس جہان میں آسانیاں پیدا فرمائے،
جس بندے نے جو دعا میرے ذمہ لگائی ہوئی ہے، میں چونکہ آنسو آ گئے ہیں تو ان آنسوؤں روتی ہوئی آنکھوں سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس ذکر خیر کا واسطہ اللہ پاک آپ سب کی ساری دعائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سونا ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کے در کی، در مصطفیٰ اور در علی المرتضیٰ کریم کربلا کے در کی بعد حاضرین نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دونوں جہانوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ دوستو، آج آپ سے جو بات کروں گی وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، بڑی توجہ سے سننی ہے آپ نے، کہ حدیث پاک میں آیا ہے جس دن حضرت علی کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ سرور دو جہاں سیاح کون و مکان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بہت محبت تھی۔ حضور کی عمر مبارک جب مولا علی بادشاہ کا ظہور ہوا، عمر مبارک سرکار کی 30 سال کی تھی، ظاہراً بات کر رہی ہوں۔ سرور انبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا علی علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ آپ نے حضرت علی کی والدہ سے فرمایا کہ علی کے گہوارے کو میرے بستر کے قریب رکھیں، چونکہ حضور بھی ادھر ہی رہتے تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں۔ تو جب بی بی لے کے آئیں، اچھا یہ ایک طویل بات ہے، میں بھی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں کہ جب بی بی لے کے نکلی مولا علی لاجپال کو تو تب کیا منظر تھا، کیا تھا۔ موسٹلی واقعات تو میں نے اپنے خطابات میں بتائے ہوئے ہیں سب کو، لیکن آج میں تقریباً اب لاسٹ ویڈیو میں بھی کچھ نہ کچھ اس کا اظہار بھی کر چکی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلوں تاکہ آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ سمجھ آ جائے۔ یہ بہت ضروری ہے آپ کو بتانا، شاید آپ کو بہت دیر لگتی ہے، لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگتی ہے، کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں۔ سمجھنا کیا، اس خاندان کو بس ماننا ہے، سادی سی بات ہے۔ کل میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے بتانا ضرور کس میں کن کی بات کر رہی ہوں۔ اس واقعہ کے بعد اس حدیث پاک جو پیر میرڈی شاہ صاحب نے مہر منیر میں واقعہ نقل کیا ہے، حضرت غوث اعظم کی کتاب سے نقل کر کے، اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ گئی۔ آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا یہ کون سی ہستیاں ہیں، یہ کس ہستی اور کس عزت و عظمت کا نام ہے مولا علی۔ میں لیکن پھر بھی آپ کو تاریخ کے وہ اوراق سے ضرور آگاہ کروں گی تاکہ کوئی بھی ڈاؤٹ نہ رہے۔ اچھا، یہ روایت بیان کر رہی ہوں میں۔ حضرت یزید بن قغب کہتے ہیں کہ ہم ایک دن حضرت عباس بن عبد المطلب اور قبیلہ عبد العزیٰ کے چند لوگ خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے تھے۔ میں پیچھے گئی ہوں، اب 13 رجب کی تک گئی ہوں اور آپ کی توجہ چاہتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ حضرت علی کی والدہ کو دیکھا جو کہ حاملہ تھی اور ان کے حمل کو 9 ماہ گزر چکے تھے۔ اچھا، یہ اسی طرح ہے اور میں اسی طرح ہی آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ انہوں نے اس وقت بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے پروردگار، یہ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کے بات کر رہی ہیں اللہ سے، یہ لفظ آپ نے کوٹ کر رہے ہیں۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بالکل عین العین جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا سرکار ابو طالب علیہ السلام نے، وہ بھی ضرور آپ کو لفظ بلفظ بتایا تھا تاکہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ اور آج میں جو بات کروں گی وہ ڈائریکٹ جو حضرت فاطمہ بنت اسد نے اس وقت کی تھی، دعا کی تھی، وہ بالکل عین العین وہ لفظ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہوں۔ آپ سب کو جو ہے نا وہ اس پہ توجہ ضرور دینی ہے۔ انہوں نے عرض کی، حضرت فاطمہ بنت اسد نے کیا عرض کی مالک سے، اے پروردگار، میں تجھ پر اور تیرے رسولوں پر جو تو نے کتابیں بھیجی ان پر ایمان رکھتی ہوں۔ اے پروردگار، میں تجھ پر اور تیرے رسولوں پر اور جو تو نے کتابیں بھیجی ان پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے جد ابراہیم خلیل اللہ کی گفتگو کی تصدیق کرتی ہوں اور یقین رکھتی ہوں کہ انہوں نے اس کو کعبہ بنایا
تجھے اس کا واسطہ جس نے اس کعبہ کی تعمیر کی، اور اس بچے کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے، قسم دیتی ہوں اس کی ولادت آسان فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ کعبہ کی دیوار پھٹی اور حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ میں داخل ہوئیں اور غائب ہو گئیں اور دیوار آپس میں مل گئی۔ اچھا یہ جو پیچھے لفظ میں نے بیان کیے نا، یہ ضرور آپ توجہ کریں، یہ لفظوں پہ نبیوں کی بات ہوئی ہے، کتابوں کی بات ہوئی ہے، رسولوں کی بات ہوئی ہے، ایمان کی بات ہوئی ہے، تصدیق کی بات ہوئی ہے۔ یہ لفظ تصدیق میں نے ریپیٹ کرنے کے لیے دوبارہ واپس گئی ہوں۔ اچھا پھر بچے کا واسطہ، اچھا ماں جانتی تھی نا یہ بچہ اس قابل ہے کہ اس کا واسطہ دیا جائے، بچے کا واسطہ، یہ لفظ کوٹ کرنے ہیں، یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کی بڑی ڈیٹیل بتاؤں گی۔ بچے کا واسطہ، اچھا یہ کیسے ہیں علی لاجپال کے ماں بھی ان کا واسطہ دے رہی ہے؟ علی آ کے مشکل کشا نہیں بنے، علی ماں کے بھی مشکل کشا تھے، یہ ذہن میں رکھے۔ جس طرح حضور اپنی والدہ کے آنے سے پہلے ہی نبی تھے، اس لیے مولا علی بھی ولیوں کے شہنشاہ اور ولیوں کے سردار تھے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا جی، دیوار آپس میں مل گئی، ہم کھڑے ہو گئے تاکہ جا کر خانہ کعبہ کا تالا کھولیں، تالا ہم کھولتے رہے وہ نہ کھلا۔ پھر ہم سمجھ گئے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد، ایک روایت میں 4 دن گزر جانے کے بعد بچے کو ہاتھوں میں لیا۔ اچھا وہ جو سرکار آئے تھے وہ خود کھلا، وہ بات وہ ایک علیحدہ ہے، وہ کیونکہ اس میں عین و لعین یہ والی روایت کوٹ کر رہی ہوں، اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ نہیں ہوا تھا، میں صرف ابھی اس وقت یہ کوٹ کر رہی ہوں نا جو یہ راوی نے بیان کیا ہے، تو اس لیے آپ اسی پہ توجہ رکھیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ 4 دن بعد یا 3 دن بعد بی بی باہر نکلیں، خانہ کعبہ سے باہر آئیں بی بی فاطمہ بنت اسد، اور کہا کہ مجھے پہلی خواتین پر برتری حاصل ہے، کیونکہ مزاحم کی بیٹی آسیہ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم کی بات ہو رہی ہے جو فرعون کی بیوی بنی تھی۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ ایسی جگہ پر اللہ کی عبادت کرنا مجبوری کے سوا اور کچھ نہ تھا، چونکہ بی بی آسیہ فرعون سے چھپ کے اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ بی بی کہہ رہی ہیں کہ مزاحم کی بیٹی آسیہ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی، ایسی جگہ پر اللہ کی عبادت کرنا مجبوری کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ عمران کی بیٹی مریم نے کھجور کے خشک درخت کو ہلایا تو اس سے تازہ کھجوریں گری۔ یہاں پہ حضرت بی بی مریم کی بات ہو رہی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا تھا تو چونکہ بی بی بیت المقدس میں تھی، ان کو وہاں سے جانا پڑا، پھر وہ گئیں جو ہے وہ بیت اللحم میں، اور بیت اللحم میں جا کے جو ہے وہ سوکھی کھجور تھی، پھر انہوں نے بھوک محسوس کی تو پھر جبریل امین نے کہا کہ آپ یہ درخت ہلائیں کھجوروں کا تو اس سے تازہ کھجوریں گریں گی، تو وہ تازہ کھجوریں گری۔ اور یہ بی بی وہی اس کا حوالہ دے رہی ہیں کہ عمران کی بیٹی مریم نے کھجور کے خشک درخت کو ہلایا تو اس سے تازہ کھجوریں گری اور انہوں نے کھائیں۔ لیکن جب میں خانہ کعبہ میں داخل ہوئی، اب اپنی بات کر رہی ہیں، جب میں خانہ کعبہ میں داخل ہوئی تو بہشتی میوے اور کھانا کھایا، بہشتی میوے اور کھانا کھایا، اور جس وقت میں نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو غیب سے آواز آئی، فاطمہ اس بچے کا نام علی رکھنا کیونکہ اس کا رتبہ بلند ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے اس کا نام اپنے نام پر رکھا ہے۔ توجہ کرنی ہے لفظوں پہ، اور اس کی تربیت اپنے آداب اور اخلاق سے کی، اسے اپنے علم سے آگاہ کیا۔ یہ وہ ہے جو خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرے گا اور خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دے گا اور میری تقدیس کرے گا۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو اسے دوست رکھتا ہے اور اس کے فرمان کی اطاعت کرتا ہے، بدبخت ہے وہ جو اس سے دشمنی رکھتا ہے اور اس کی فرمانی کرتا ہے۔ اچھا لفظ آپ کی سمجھ میں تو آ ہی گئے ہوں گے کہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں بی بی، ساری بات تو بی بی نے بتا دی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے بی بی مریم کا بھی حوالہ دیا، پھر حضرت آسیہ بنت مزاحم کا بھی حوالہ دیا، پھر اپنی بھی بات کی، پھر یہ کہا کہ میرے پاس بہشت سے کھانا آتا رہا۔ میں ہمیشہ اپنی تقریر میں ایک بات کرتی ہوتی ہوں کہ وہ جو اندر کھانا بھی کوئی نہیں گیا، کسی سے تالا نہیں کھل رہا تھا تو کھانا کس نے لے کے جانا تھا، تو کہیں سے تو کھانا آ ہی رہا تھا نا، تو ماننا پڑے گا کہ ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی شان سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ ایک تو یہ ہم بات ذہن میں رکھ لیں، یہ بات ہم کو ماننا پڑے گی کہ ان کی شان، ان کی عزت یہ اللہ جانتا ہے، ان کے مقام کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم صرف ان کو مانیں گے۔ اچھا اب میں نے جو پہلے بات کی تھی وہ حدیث میں آیا ہے کہ جس دن حضرت علی کی ولادت ہوئی
تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بہت محبت تھی اور انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا علی کے گہوارے کو میرے بستر کے قریب رکھیں. مطلب حضرت علی کا جو جھولا ہے اس کو میرے بستر کے قریب رکھیں. حضور فرما رہے ہیں میرے بستر کے قریب. آپ نے یہ ہمیشہ سنا جناب اسنین کریمین طیبین طاہرین نبیرین کو تو حضور نے جھولے جھلائے، یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن یہ الگ بات آپ کو بتاؤں گی. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی تربیت کا سب سے زیادہ حصہ اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، اور ان کو کیا کرتے، حضرت علی کو حضور ان کو نہلاتے وقت صاف اور ستھرا کیا جاتا کرتے تھے. حضرت علی کو حضور دودھ پلایا کرتے تھے اور سونے کے وقت ان کا جھولا جھلایا کرتے تھے. حضور مولا علی کا جھولا جھلایا کرتے تھے، اور جب بیدار ہوتے تھے تو چھوٹے بچوں کی زبان میں ان سے ہم کلام بھی ہوتے تھے. دوستو پوری توجہ، یہاں تک میرا خیال ہے کہ یہاں تک نیکسٹ پارٹ میں اگلی بات کریں گے، چونکہ یہاں میں چھوڑ رہی ہوں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آج میں یہاں چھوڑ رہی ہوں کہ حضور ان کا جھولا جھلایا کرتے تھے، اور جب سرکار حضرت علی بیدار ہوتے تھے تو حضور ان سے بچوں والی زبان میں بات بھی کیا کرتے تھے. یہ آج کا راہ عشق شان مولا کائنات پارٹ 10 نیکسٹ جو پارٹ ہوگا ہمارا، اس میں 11 پارٹ میں ہم اس سے آگے جائیں گے. اس کے بعد حضور نے کون سا کام کیا کیا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو ضرور واچ کریں، سنیں، اس کو فارورڈ کریں، اس کو شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ کیسا ذکر لگتا ہے. اور یہ تو ہے ہی عبادت، یہ عبادت ہے، یہ تو ہے عبادت. اس سے بڑی عبادت جب ان کو دیکھنا، ذکر کرنا، سوچنا عبادت ہے، تو یہ ایک بہت بڑی عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے یہ ذکر خیر کرنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس پاک ذکر کے واسطے آپ سب کی مشکلیں آسان فرمائے. بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. اپنے ملک پاکستان کے لیے اسپیشلی دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی خیر فرمائے. آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں مزید بات ہوگی. بات اچھی لگے تو پھر ضرور اس کو لائک کیا کریں. اللہ حافظ.